बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह का पैगाम उसके मकबूल बंदों तक पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। वो लतीफ़ और नूरानी मखलूक हैं और आम इंसान उन्हें देख नहीं सकते। बाज़ कम फहम लोग फरिश्तों के खारजी वजूद का इनकार करते हैं और उन कुरानी आयात की तिलावत जिनमें फरिश्तों का जिक्र है मुजर्रद कुव्वतों के तौर पर करते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे तसव्वुरात गुमराही पर मबनी हैं। मलाइका अहकाम इलाही की तामील करने वाली मुअज़्ज़िज़ मखलूक हैं। उनसे मुतल्लिका तफसीलात को मानना ईमान बिल मलाइका कहलाता है। फरिश्तों की कोई खास सूरत नहीं, सूरत और बदन उनके हक में ऐसा है जैसे इंसानों के लिए उनका लिबास। अल्लाह ताला ने उन्हें ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। हाँ, कुरान शरीफ से ये साबित होता है कि उनके बाजू हैं। इस पर हमें ईमान रखना चाहिए। यूं तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमाए हैं, ताहम ये फरिश्ते ज्यादा मशहूर हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि आप कौन हैं, आपके जिम्मे क्या काम हैं, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा बड़ा राज है, अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू को गिरने से क्यों रोका है, और अगर आपका आंसू जमीन पर गिर गया तो क्या होगा, सूर क्या है, सूर फूंकने के बाद कौन सी 8 चीजें बाकी रहेंगी, रूहों को सूर में क्यों रखा जाएगा, सूरे इसराफील में कितने सुराख होंगे। इसके अलावा तज़किरा होगा हशर की होलनाकियों के बारे में। नाज़रीन, अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत के वक्त अल्लाह पाक के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। दोबारा फूंकेंगे तो मरे हुए लोग जिंदा होकर मैदान हशर की तरफ दौड़ेंगे, जहां उनके अमाल का मुहासबा होगा। कुरान मजीद में नफ़ख़े सूर का जिक्र है, अलबत्ता इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं आया। तिबरी, क़साई और गज़ाली वगैरह ने क़यामत के ज़मन में इसराफील अलैहिस्सलाम के तफसीली हालात लिखे हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को 4 मुकर्रब फरिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए मुकर्रर किया, बल्कि उनको रूही के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी और बर्फ की लपेट में होती है, जब दरख्त बगैर पत्तों के हो जाते हैं, जानवर अपने बिलों में घुसकर शदीद मौसम के गुजरने का इंतजार करते हैं, तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। बहार के पहले दिन से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर एक नजर डालते हैं और अपनी आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ एक नरम हवा की तरह जमीन में फैल जाती है और जमीन पर मौजूद हर चीज को एक नया रूप देती है। ये उनको जगाती है जो सो रहे होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा बना देती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज होता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म पर वो जमीन में जिंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं, और ये क़यामत के दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। जो फरिश्ते अल्लाह की अजीम कुदरत का एक रिफ्लेक्शन है। ये फरिश्ते क़यामत तक अल्लाह की हम्द व सना बयान करते रहेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज 3 बार जहन्नुम की तरफ देखते हैं, जहां वो जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब का नजारा करते हैं, जिस अजाब को देखकर उनकी आंख से शदीद दर्द और गम की वजह से आंसू निकलते हैं, जिसमें इस दुनिया का तमाम गम छुपा होता है।
اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اس لیے زمین کا بیلنس برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سو جائیں گے۔ آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نظر اللہ کے عرش پر کر لی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین اور آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ ناظرین، سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ واقعہ میں ہے، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا، اور تمہیں کیا معلوم ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑی وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اعمال اچھے کیے ہوں گے، وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمان اور گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایک ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ چیخو پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا، صرف یوم القیامہ کا لفظ 70 جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں اس دن کا تذکرہ ملتا ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔ سورۃ التکویر میں ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ انفطار میں ہے، جب آسمان چڑھ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اعمال کیے ہیں۔ ناظرین، روز قیامت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو زبر کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ سما سکیں،
اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ ایک اور جگہ پر ہے، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ناظرین، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا۔ اس وقت صرف ایک آیت پیش ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ سورہ الاعراف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں، جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ پہلے سور کے بعد اس وقت موجود ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی فرشتہ کے بارے میں فرماتے تھے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ یہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ ناظرین، یہاں سور کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلیں۔ ایک دفعہ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے۔ اس سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھیں، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام، ان پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے، حوریں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اللہ پاک اس وقت تمام ارواح کو
उस सूर में जमा फरमा देगा कि जिसमें बेशुमार सुराख होंगे। फिर वो सारी रूहें उस सूर से निकलकर अपने अपने अजसाम में मुंतकिल हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूर फूंके जाने से भी बेहोश नहीं होंगे, जिनका तज़किरा अभी गुजरा। इसी तरह शुहदा भी बेहोश नहीं होंगे। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राइल से उस आयत के मुतल्लिक पूछा और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे, जितने आसमानों में है, जितने जमीन में, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर वो दोबारा फूंका जाएगा, जब ही वो देखते हुए खड़े हो जाएंगे। यानी वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह करीम बेहोश नहीं करना चाहता? तो उन्होंने कहा, वो शुहदा हैं जो अर्श के गिर्द अपनी तलवारें गर्दन में लटकाए हुए हैं। नाज़रीन, सूर किस दिन फूंका जाएगा, इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुमा का दिन है, इसी में सूर फूंका जाएगा और इसी में पकड़ होगी। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं, क़यामत का पहला नफ़क़ा भी जुमा को होगा, जिस पर सब फना या बेहोश होंगे, और दूसरा नफ़क़ा भी जुमा को होगा, जिसमें सब उठेंगे, और अल्लाह ताला का गज़ब वाला फैसला कफ़ार के जहन्नम में जाने का भी जुमा को होगा। पकड़ से ये मुराद है कि जंग बदर जुमा को हुई, जो कुफ़ार की पकड़ थी। ख्याल रहे कि क़यामत में ना सूरज होगा, ना दिन ना रात, लेकिन अगर ये होता और दिन रात होते रहते तो ये उठना और पकड़ वगैरह जुमा को होती। हजरत इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे उलमा ने फरमाया, उम्मतों का इस बात पर इजमा है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ही सूर फूंकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर फूंकने वाले दो फरिश्ते अपने हाथों में दो सींग लिए निगाहें जमाए मुंतजिर हैं कि कब सूर फूंकने का हुक्म दिया जाता है। एक बार सूर फूंकने के बाद दूसरी मर्तबा सूर 40 साल के बाद फूंका जाएगा। जैसा कि सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नफ़क़ों के दरमियान मुद्दत 40 साल है। नाज़रीन, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत लोगों की रूहें कब्ज़ करेंगे। इस दौरान शैतान की रूह भी कब्ज़ की जाएगी और उसे इतनी तकलीफ पहुंचाई जाएगी जितनी दुनिया के तमाम इंसानों को मौत के वक्त हुई होगी। 6 माह तक सूर फूंके जाने के बाद दुनिया की हर चीज रेजा रेजा हो जाएगी। आसमान और सितारों का निशान मिट जाएगा, तमाम इंसान हलाक हो जाएंगे, फरिश्ते भी मर जाएंगे। तो उस वक्त सिर्फ 8 चीजें बाकी रहेंगी। उन 8 चीजों में पहली अल्लाह ताला का अर्श, दूसरी अल्लाह की कुर्सी, तीसरी लौह, चौथी कलम, 5वीं जन्नत, छठी दोज़ख, 7वीं सूर और 8वीं चीज जो बाकी रहेगी वो रूहें होंगी। लेकिन रूहों को भी बेखुदी जरूर होगी। शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी के मुताबिक बाज़ उलमा व मुहद्दिसीन के नज़दीक ये 8 चीज़ें भी कुछ देर के लिए मादूम हो जाएंगी और सिर्फ ये कि अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। उस वक्त जब अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ है हुकूमतों के दावेदार और बादशाह, किसके लिए आज की सल्तनत है? फिर अल्लाह ताला खुद ही इरशाद फरमाएगा कि तमाम सल्तनत खुदाए वाहिद व कहार के लिए है। उसके बाद एक वक्त तक अल्लाह की ज़ात ही मौजूद रहेगी। उसके बाद एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला खुद ही तमाम चीज़ों को दोबारा पैदा कर देगा। इस दौरान कितना अरसा होगा ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ज़मीन उस वक्त ऐसी होगी कि उसमें इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों वगैरह का निशान तक नहीं होगा। उसके बाद जिस जिस मुकाम पर से लोगों को अल्लाह चाहेगा वहीं से उनको जिंदा करेगा। इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका ये होगा कि पहले उनकी रीढ़ की हड्डियों को जिंदा किया जाएगा, फिर उनके जिस्मों के बाकी आज़ा को उससे जोड़ दिया जाएगा। जब तमाम जिस्म तैयार हो जाएंगे तो सब रूहों को सूर में रखा जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला एक बार फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि सूर को पूरी ताकत के साथ फूंको। उस वक्त इरशाद बारी ताला होगा, कसम है मेरी इज्जत व जलाल की, कोई रूह भी अपने ढांचे के अलावा कहीं न जाए। अल्लाह का ये हुक्म सुनकर तमाम रूहें इस तरह अपने अपने जिस्मों में चली जाएंगी
جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک سارے انسان میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف میل بھر فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ طبرانی۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ کے نافرمان لوگ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ انہیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی طرف دعوت دے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا شخص وہ ہے جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہی ہوگا، جس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کریں گے۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دے دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور عرش کی جانب نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفقے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا،
تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ پھونک دیں گے، جس سے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات گھبرا کر اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے۔ بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بے ہوشی کے نفے کا ہوگا۔ اس نفے کے گھومتے ہی زمین آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق مر گئی ہے، مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ بتاؤ اب باقی کون کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل۔ اس وقت عرش کو زبان ملے گی، وہ کہے گا اے پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا ہے ہی نہیں، اور تیرے عرش اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے، اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا۔ ملک الموت جواب دیں گے ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اکیلا باقی رہ جائے گا، جو غلبے والا، یگانگت والا، بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اسی طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے گا، تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحد و قہار۔ دوستو قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس میں تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس پر بارش برسائے گا، پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ 40 دن مینا برسائے گا، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں، اور پورے جسم جیسے کامل تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگائیں، پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ دونوں بھی اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی نورانی ارواح اور کفار کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بعض کو سور پھونکا جائے گا جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں، تمام خلا ان سے بھر جائے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے۔ چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی، اور جس طرح زہر رگ و پے میں اثر کر جاتا ہے، روح روئیں روئیں میں دوڑ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شق ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے،
اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے۔ دوستو، اس دن سب ننگے پیروں ننگے بدن بے خط نہ ہوں گے، ایک میدان میں بقدر 70 سال کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے۔ لوگ بری طرح گریہ و زاری میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا۔ پسینہ اس قدر آئے گا کہ منہ تک یا ٹھوڑیوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپس میں کہیں گے، آؤ کسی سے کہیں کہ ہماری شفاعت کریں، ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے۔ تو کہیں گے کہ اس لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی۔ چنانچہ سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے، لیکن آدم علیہ السلام صاف صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں۔ وہ اسی طرح ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے، میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا، وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جواب دوں گا، جی اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ باوجود عالم کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا، کیا بات ہے؟ میں کہوں گا، یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لیے تشریف لے آ۔ رب العالمین فرمائے گا، میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں۔ میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ ٹھہر جاؤں گا کہ ناگہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا، جس سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سب ان سے دریافت کریں گے، کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے؟ وہ جواب دیں گے، نہیں۔ پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے۔ آخر ہمارا رب ابر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ یاد رہے، اس وقت عرش کے اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہ میں ہیں۔ زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے۔ ان کے کندھوں پر عرش الہی ہے۔ ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے میں تر ہیں۔ پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا، اے جنوں اور انسانوں، میں نے تمہیں جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارے اعمال دیکھتا رہا۔ سنو، تمہارے اعمال نامے میرے سامنے پڑھے جائیں گے۔ جو اس میں بھلائی پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان پر ملامت کرے۔ پھر اللہ کے حکم سے جہنم سے ایک دہکتی ہوئی گردن نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیے جاتے تھے اور جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اے گنہگارو، آج تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے۔ تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے دیکھے گا۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا۔ پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ جب کسی کا کسی کے ذمے کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، تم سب مٹی ہو جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا۔ سب سے پہلے قتل اور خون کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا۔ ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے، رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کہیں گے، اے باری تعالیٰ، اس سے دریافت کر
اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ باوجود علم کہ اللہ تعالی مجاہدین سے پوچھے گا تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو۔ اللہ فرمائے گا تم سچے ہو۔ اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، سورج کی طرح چمکنے لگے گا، اور فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ پھر باقی کے اور تمام قاتل اور مقتول اسی طرح پیش ہوں گے، اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا۔ اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے۔ ان فیصلوں کے بعد ایک منادی بآواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے، ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے بولے اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی ہے وہ جہنم میں چل دے۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان حشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے اسے لمبے ترین دن میں دوبارہ پیاس نہ لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخرت میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے آئیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے، ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں براجمان ہوں گے اور اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی میں کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہو جائیں گے۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس اور حیرت کریں گے۔ نیز میدان حشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق، علم کے متعلق۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔
ناظرین، اتمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہو گئی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ناظرین، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، پل صراط کا آخری حصہ کنتراہ مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں پڑ جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ ناظرین، حشر کا دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں، تو تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ سے سفارش فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کے لگے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔